हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। भाई आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो पहले मैं आपको चंद एक टॉपिक बता दूं। मेन टॉपिक है जी आजकल जो पिक्चर और इंटरव्यू और ये जो चक्कर बना हुआ है उसके मतलब बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो 5 और मेन सवालात हैं। नंबर 1, रोमानिया एयरपोर्ट पे जो सवालात हैं और किस वजह से कुछ लड़के डिपोर्ट का भी चक्कर है। नंबर 2 है कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ या रिजेक्ट होता है तो पासपोर्ट वो कब तक वापस क्यों नहीं करें। नंबर 3 है जी अभी अप्लाई करें क्योंकि मुस्तकबिल में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये बताऊंगा डिटेल में। नंबर 4 है जी जनवरी में कितने वीज़े लगे इस साल में और अभी तक क्या हुआ है उसका मतलब बताऊंगा, अपडेट्स क्या हैं। इसके बाद जी नंबर 5 है कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं और बड़ा इजी बता रहे हैं कि रोमानिया जाना बस है, उसका मतलब बताऊंगा तफसील से। तो ये 5 मेन टॉपिक हैं, तो इन पे चलते हैं जनाब। सबसे पहले जी टॉपिक है जी एयरपोर्ट पे, वो मेन टॉपिक बाद में करता हूँ आखिर में आके। अभी जो मेन है कि एयरपोर्ट पे क्या सवालात हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, भाई उसकी तैयारी करके जाएं। एयरपोर्ट पे सवालात पूछते हैं, ठीक है, वहाँ भी घबराना नहीं है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। ओरिजिनल क्या, एक तो एग्रीमेंट आपने साथ लेके जाना ओरिजिनल, ठीक है, और भी आपने पासपोर्ट तो होना ही होना है। इसके अलावा जो वर्क परमिट वो भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। बाद में पास ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट एक डिफरेंट है, वर्क परमिट डिफरेंट है, एग्रीमेंट डिफरेंट है। वो काफी सारे पेजेस होते हैं जो आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, उसमें सब डिटेल होती है कि इतने इतने बजे से इतने बजे तक काम है, इतनी तनख्वाह है, ये वो सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। वो आपने ओरिजिनल लेके जाना है, अपने एजेंसी से एजेंट से आपने वो ले लेना है। ओरिजिनल वर्क परमिट लेके जाना है और बाकी डॉक्यूमेंट जितने हैं वो सब ओरिजिनल लेके जाने हैं। वहाँ पे सवालात आपसे ये भी होंगे ओरिजिनल दिखाएं, वहाँ ये नहीं कहना है आम शाये नहीं करना है, वहाँ ये नहीं कहना है कि यार मेरे पास है नहीं है वगैरह वगैरह, कंपनी ने दिया एजेंसी ने नहीं दिया, आपने लेके जाना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। फिर आपसे कंपनी का नाम पूछते हैं, वो आपको सही याद होना चाहिए, अपने वर्क परमिट पर देखें, एग्रीमेंट पे देखें, ज़रूर होता है कंपनी का नाम, मालिक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं जी आपकी रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में कहाँ पे, आपने बताना जी इस्लामाबाद में है। फिर आपसे पूछते हैं जी किस एयरपोर्ट पे आपने लास्ट जो है वो अपने वहाँ से आप एंटर हुए हैं या ट्रैवल किया था। तो आपने ये नहीं करना कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, क्योंकि अभी जितनी भी वहाँ से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं आ रही है पाकिस्तान से, ये ट्रांजिट फ्लाइट्स आ रही हैं दुबई से, दोहा से, ये इस्तांबुल वगैरह से आती हैं। तो आपने यही कहना है कि फ्राम दुबई या फ्राम दोहा या फ्राम इस्तांबुल, ओके। तो उस फ्लाई एयरपोर्ट का आपने बताना है जहाँ से आपने लास्ट टाइम ट्रैवल स्टार्ट किया, जहाँ से आपने ये आखिरी फ्लाइट पकड़ी थी, ठीक है। फिर वहाँ से मस्ट अपनी कंपनी एजेंसी से आप डील करके आए कि वहाँ आपको लेने के लिए कंपनी का मुलाजम या उसका कोई एजेंट जो उनका है, किसी बंदे को हायर करते हैं, वो आपको लेने के लिए ज़रूर आए, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करवाएं, पहले तो एजेंसी आपकी करवाएगी, अगर वो नहीं करवाती है तो आप खुद करवा रहे हैं, तो अपनी एजेंसी को बता दें कि भाई इस तारीख की हमारी फ़्लाइट है, ताकि वो आगे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। और जल्दी जल्दी नहीं करवाएं, हफ्ता तक टाइम दें, अपनी एजेंसी को भी इन्फॉर्म करें ताकि वो आगे कंपनी को इन्फॉर्म कर दे, आपको लेने के लिए वहाँ पे आ जाएं। अगर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखें, ये कोई मजाक नहीं है, इसको जो है आपने सीरियस लेना है। अच्छा, इसके बाद ये अगर वीज़ा, लड़के बहुत सारे पूछ रहे हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ ही रिजेक्ट होता है तो पासपोर्ट क्यों नहीं वापस करे, क्या है? मैं आजकल वो नया सिस्टम शुरू हो गया है, क्योंकि पहले ऐसा होता है कि अगर किसी का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ कर दिया लेकिन उसके पास वर्क परमिट है, या रिजेक्ट किया है किसी वजह से, तो उसके पास वर्क परमिट की टाइमिंग है, तो लड़के दोबारा अप्लाई कर देते थे। वो ऑलरेडी चूंकि इतने बिजी हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक इनके वर्क परमिट का अभी तक टाइम ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होता है, यानी कि किसी के 1.5 महीने रह गए, किसी 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, तो जब तक वो उसका टाइम, या महीना रह गया, 15 दिन 20 दिन रह गए हैं, जब तक वो उसका वर्क परमिट टाइम ख़त्म नहीं होगा, वो जब तक आपको पासपोर्ट वापस नहीं करे। अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आया इसका क्या नेक्स्ट करते हैं, क्या तब्दीली होती है मालूम नहीं है, लेकिन अभी कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा काफ़ी लड़कों ने बताया है। इसके बाद है जी अभी जो है लड़के बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर 3 है जनाब। बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं लड़के, मुख्तलिफ एजेंसियों से, एजेंटों के थ्रू, खुद भी, विजिट भी, बिजनेस भी, जॉब के लिए भी, पता नहीं क्या क्या किस किस बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और ऑलरेडी पर ये नवंबर दिसंबर को छुट्टियों की वजह से, नया साल चढ़ने की वजह से, और कुछ कोटा सिस्टम की वजह से, और कुछ शेंगन की वजह से, ऑलरेडी वो नवंबर दिसंबर के वीज़े पे भी जो है वो क्लियर नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह ताला भी ये हाफ फरवरी आ गया है, उम्मीद है कि जो अब तक क्लियर हो चुके हैं अक्सरियत, लेकिन जो कोई रह गए एक आध हफ्ते में वो भी क्लियर कर देंगे। नवंबर दिसंबर वाले, नवंबर के तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, कोई इक्का दुक्के रह गए हैं, शायद कोई बोला दसरा रह गया हो, लेकिन ज़्यादातर क्लियर हो गए। दिसंबर के भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसी जो है वीक में, दिसंबर तक के इसी वीक में, या ज़्यादा इसी मंथ के एंड तक ये ख़त्म कर देंगे। और फिर ये जनवरी से है ये काम नया स्टार्ट हो जाएगा, फिर रूटीन पे आ जाएगा काम।
لیکن چونکہ اتنی زیادہ اپلیکیشن آ رہی ہیں، اتنی زیادہ کاغذات جمع ہو رہے ہیں ویزا کے لیے کہ ان پہ رش بڑھتا جا رہا ہے، تو اس لیے بھائی ابھی دیکھیں کہ ایک تو پاکستان میں تھوڑا سا جو معاشی بحران بھی چل رہا ہے، اگر یہ آئی ایم ایف کنٹری میں جاتے ہیں تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا، یورو بہت اوپر چلا گیا، ڈالر پاؤنڈ بہت اوپر چلے گئے ہیں، تو آج جو ایجنسیز ہیں وہ بھی آپ سے وہ یورو میں پیسے لے رہی ہیں نہ کہ روپیز میں، تو وہ بھی جناب 7,000 سے 7,500 تک پہنچ گئی ہیں ایجنسیز کچھ، تو کچھ تو 6.5 لے رہی ہیں لیکن کم ہے، زیادہ تر 7 سے 7.5 تک پہنچ گئی ہیں، تو اتنے میں آپ حساب لگائیں یورو کا کہ اگر یورو اوپر جاتا رہتا ہے تو اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، اور زیادہ قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ پچھلے سال ستمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ 8-9 لاکھ ریٹ تھا، تو اب لڑکے جو ہے 14, 15, 16, 17, 18, 19 تک بھی دے رہے ہیں۔ نارملی ریٹ جو چل رہا ہے وہ ابھی آج کی خبر ہے، وہ جو ہماری اچھی ایجنسی تھی وہ بھی 16 ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو اب اگر یہ یورو کا حال رہا تو بھائی حالات کافی مشکل ہیں، تو اگر جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ ابھی اگر کر دیں گے تو نیکسٹ ویزا اس میں سلو ہونے والا ہے پروسیس، کیونکہ اپلیکیشن بہت زیادہ جا رہی ہیں، تو یہ ابھی جو ہیں لڑکوں کے جو اپائنٹمنٹ کئی کو ملی ہیں جون جولائی تک کی بھی، کئی کو سننے میں آیا کہ نومبر تک کی ملی ہیں جنہوں نے ابھی اپلائی کی ہیں اس ایئر میں۔ تو دیکھیں کہ اگر یہ آپ لوگ دیر سویر کریں گے، ایک تو یورو کا پتہ نہیں ہے، ہماری اپنی کرنسی بہت ڈاؤن جا رہی ہے، اگر آپ دیر سویر کرتے ہو تو قیمت بھی زیادہ چلی جائے گی، اس کے بعد یہ ہے قیمت زیادہ جانے کے علاوہ کہ آپ کا کیس چلا جائے گا اگر دیر سے کرتے ہیں تو اگلے سال میں، اور اگلے سال میں کیا ہے کہ اس سال پھر وہی پڑا پڑ جائے گا شینجن والا پڑا پڑ گیا، یہ شنگن زون میں چلا گیا، پھر ان کی مے بی ان کی ریکوائرمنٹس تبدیل ہو جائیں، ایجنٹ کے آپ کو پتہ ہے ریٹ بھی تبدیل ہو تو وہ ہو ہی جائیں گے، آپ کنفرم بتا رہا ہوں وہ ہو ہی جائیں گے، کم از کم بھی ذہن میں رکھیں، اگر یہ شنگن میں چلے جاتا ہے ایجنٹوں نے 20 کر دینا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج بتا رہا ہوں، یہ بھی ان کی شرافت ہوگی 20 پہ قائم رہے، 22-23 تک نہیں چلے جائیں تو، کیونکہ جتنے بھی شنجن کنٹریز ہیں ان کا یہ کم از کم ریٹ 22 لے رہے ہیں جو ایجنٹ سے باہر، واللہ ان کا بھلا کر ان کو ہدایت ہی دے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی کا پلان ہے دن میں آنے کا یورپ کا اور سستے میں آنا ہے تو ابھی بھائی ٹائم ہے، دیر سویر مت کریں، لیکن دیکھ بھال کے خواہ مخواہ ایجنٹوں کے ہتھے نہیں چڑھ جائیں، جو اتھرائز اتھینٹک ایجنسیز ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے ساری چیزیں کنفرم کریں، آگے ٹی آر سی کا بھی کنفرم کریں، وہ بھی مسئلہ بنتا ہے وہاں پہ، وہ ان پہ ڈن کر کے ٹی آر سی پہ کہ اگر وہاں ٹی آر سی ملے گی تو ہم اتنے بقایا 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ دیں گے، 1,000 یورو دیں گے، کیونکہ ٹی آر سی بنانے پہ 1,000 یورو کم از کم لگتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر وہ کمپنی نہیں بنا کے دے گی آپ کو، کمپنی جو جس نے آپ کو بلایا ہے آپ خود سے بنواتے ہیں تو وہ وہاں اکادمی ان کو بنا دیتا ہے، لیکن اتنا خرچہ آ جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں اپنی ایجنسی سے ایجنٹ سے ڈن کر کے ہیں۔ پھر لڑکے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس سال میں کتنے ویزے لگے ہیں یا جنوری میں کتنے لگے ہیں، تو بھائی جنوری میں یا اس سال میں 2023 میں اب تک جو روٹین، اب تو فروری بھی آ گئے، جو ویزے لگ رہے ہیں تقریباً 100% ہے، ٹھیک ہے، 100% ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ پاسپورٹ 3 ٹائم تک انہوں نے پاسپورٹ 3 مرتبہ انہوں نے پاسپورٹ ریٹرن کیے ہیں، اس سے پہلے میل کرتے ہیں، میل کے بعد پاسپورٹ ریٹرن کرتے ہیں، تو اب تک 3 مرتبہ پچھلے مہینے میں سے اب تک یہ 3 مرتبہ ریٹرن کیے ہیں، ہر مرتبہ جب پاسپورٹ ریٹرن کرتے ہیں تو اراؤنڈ یہ 70-80 کبھی 100 بھی ہوتے ہیں، کم سے کم 50 ہوتے ہیں، 50 ہی اوپر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قریباً پچھلے مہینے سے 250-300 ویزا لگا ہے، اس میں سے 1-2 ویزا ریفیوز ہوئے ہیں، وہ بھی لڑکوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی غلطی بھی وہی کیا ہوتی ہے، یا تو انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا، یا پھر یہ ہے کہ ان کے کئی ڈاکومنٹس میں کہیں انہوں نے وہ دیر سویر کر دی، مسٹیک کر دی، خیال نہیں کیا، کچھ ایکسپائر ہو گیا، یا کچھ انہوں نے آپ سے مانگا آپ نے بنا کے نہیں دیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اپنی مسٹیک ہوتی ہیں، تو تقریباً جو ہے ابھی جو انٹرویو ہو رہے ہیں ہر ہفتے میں تقریباً 800-1000 کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی ایک دن میں انٹرویو ہوتے ہیں کم از کم 45 سے لے کر 60 تک ہوتے ہیں، تو 5 دنوں میں آپ حساب لگا لیں، ٹھیک ہے، تو جو پاسپورٹ ریٹرن جب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتایا کہ 50 سے 80 تک کرتے ہیں، 100 بھی کر دیتے ہیں، تو جو ہے ابھی کوشش کریں انٹرویو میں بھی ابھی جو ہے سوالات اب وہ نہیں ہو رہے جو نارملی ایک ایجنسیز یا ایجنٹ دے رہے تھے، یا میں نے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، وہ 40 کے قریب میں نے سوالات بتائے تھے، وہ تو ہو ہی رہے ہیں، ان کے علاوہ کچھ نئے سوالات بھی آ رہے ہیں جو بالکل ہی موضوع سے ہٹ کے ہیں، ٹاپک سے ہٹ کے ہیں، ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہیں، اس لیے تھوڑا سا مائنڈ بنا کے جائیں، اپنا مائنڈ فریش رکھیں، وہی رٹا رٹایا والا کام نہیں کریں، ٹھیک ہے، ابھی اس لاسٹ ویک میں ایک لڑکی ہمارے گروپ کے لڑکے سے سوال کیا انہوں نے کہ بھائی وہ تو ہمارا ملک جو ہے وہ تو کرسچن کنٹری ہے اور آپ مسلم وہ کیسے سروائیو کرو گے، تو لڑکا اچھا تھا پڑھا لکھا تھا، وہ گھبرایا نہیں، اس نے جواب دیا کہ بھائی ایک تو ہم ادھر کرسچن سے بھی یوز ٹو ہمارے اپنے ملک میں بھی کرسچن ہیں، اور دوسرا ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ کرسچن اور ہم سب جو ہے اکٹھے ہم ایک جتنے بھی اہل کتاب ہیں ہم ان سے شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو دیٹس ناٹ اے بگ ایشو فار اس،
تو اس نے ان کو جو ہے ہم سروائیو کر لیں گے، اس نے مطمئن کر دیا۔ لیکن یہ سب لڑکے ایسا نہیں کر سکتے، جو رٹر ٹریول لڑکے ہیں یا جو بالکل گاؤں دیہات سے آتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ ہے جو تیاری کر کے ہیں بھائی۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے یوٹیوبر آ گئے ہیں، وہ جیسے کیا کہتے ہیں فارمی چوزے نہیں نکل آتے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر کے نکل آتے ہیں، کوئی نیلا ہے، کوئی گرین ہے، کوئی پنک ہے، کوئی اورنج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے بہت سارے نکل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی چلو چلو روماریاں چلو۔ بھائی ایسا نہیں ہے، نانی کا گھر نہیں ہے وہاں پہ، یا وہاں کسی خالہ نے ماسی نے چاول نہیں پکائے کہ آج بچوں میں نے بہت میٹھی میٹھی چاول بنائے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ قابلیت چاہیے۔ ہر بندہ نہیں کہ اپنے پیسے پھنسا کے بیٹھ جائے ایجنٹوں کے پاس، ایجنسی کے پاس۔ اگر اپنے آپ کو تولو کہ بھائی آپ لوگ یہ انٹرویو کلیئر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہاں ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے بھی سوالات آپ ان سے بھی جواب دے لو گے، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے۔ ورنہ یہ 12 14 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ 17 18 دے کے بھی جو لوگ آ کے پھنسا کے بیٹھ جائیں گے، وہ کچھ نہیں کر، ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈپورٹ نہیں کیا تو یہاں پھنس جائیں گے، یہاں کیا کریں گے پھر یہاں سے آگے کسی ملک میں جمپ بھی کرنا ہے نا، وہ بھی خطرناک ہے۔ ابھی تھوڑی سختی کر دی ہے وہ بارڈر پہ، انہوں نے سلوانے والے بارڈر پہ۔ اب اٹلی ویسے نہیں ہے جیسے پہلے۔ ایک پٹھان بھائی مجھے بار بار فون کر رہا ہے کہ بھائی جاتے ہی ہم ایئرپورٹ پہ انگوٹھا لگواتے ہیں۔ بھائی جاتے ہی نہیں لگواتے انگوٹھا، وہ آپ کمپنی جاؤ گے، کمپنی اگر لینے کے لیے نہیں آئی آپ کو تو سمجھو کہ آپ کو ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو بعد کے کیسے لگواتے ہیں، انگوٹھا نہیں لگواتے ہیں، آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں اپنے میں قابلیت ہے، کم از کم میٹرک کیے ہوئے آپ نے کچھ تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، کچھ سکل آتی ہے۔ سکل سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ویلڈر ہے، کوئی میسن ہے، کوئی پینٹر ہے، کچھ نہ کچھ کام آپ جانتے ہیں، اپنی کسی کیٹیگری میں آپ جانتے ہیں، تو اسی میں آپ کو سلیکٹ کریں گے۔ ایسے نہیں کہ ان کو انسکلڈ ورکر بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیبر بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ ان کو بندہ چاہیے تو سارے انسکلڈ لے لیں۔ انسکلڈ سمجھ لیں گے، اگر اس کے 10% کر دیں، 10,000 یہ انسکلڈ لے لیں گے۔ یہ ہمارے ملک سے صرف نہیں لینے، یہ 5 6 اور ملک بھی ہیں، پاکستان ہے، اس کے بعد نیپال ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد ویتنام ہے، اور فلپین انڈونیشیا سے بندے لے رہے ہیں۔ لیکن مین یہ ہمارے 5 6 کنٹری ہیں، 2 یہ کنٹری سائڈ پہ ہیں، ویتنام اور پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگال اور یہ نیپال۔ ہمارے ملکوں سے بندے بہت لے رہے ہیں، 1 لاکھ بندے یہاں سے لینے ہیں۔ 1 لاکھ میں سے سارے پاکستان سے نہیں لینے ہیں، تو انہیں 1 لاکھ میں سے بھی کم از کم 10,000 بندے انسکلڈ ورکر ہوں گے، یا لیبر، یا ایسے کیا کہتے ہیں بندے رکھ لیں گے، چلو اس کو جو ہے کچھ ایسے امپلائر کر دیتے ہیں۔ لیکن سب کے سب نہیں کر سکتے، ان کو ڈرائیور بھی چاہیے ہیں، تو ان کو بہت سارے بندے چاہیے۔ تو کچھ نہ کچھ بندے کو آتا ہے، اس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے کہ وہاں سروائیو کر سکے، وہ بولیں جی بھائی مجھے پانی لا کے دو، تو بیلچہ اٹھا کے لے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ وہاں تھوڑی دیکھے، انگلش بول سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے خواہ مخواہ اپنی زمین بیچ کے یا زیور بیچ کے اپنے پیسے پھنسا کے نہیں بیٹھ جائیں۔ میرا مشورہ آگے آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی جو مین چیز ہے پکچر والی، انٹرویو والی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں جی جس کی انٹرویو لی ہے تو انٹرویو لیا، پکچر لی ہے تو بات بنتی ہے۔ تو بھائی وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی تک اس کے متعلق فائنل ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ابھی جن لڑکوں کی پکچر نہیں لی ہے وہ ان کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا کہ وہ خدا نخواستہ ان کو ریفیوز کیا ہے، یا ان کا اللہ کرے کہ لگ ہی جائے۔ تو جب تک ان کا کوئی رزلٹ نہیں آتا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ پکچر کتنا مسئلہ نہیں ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے اسٹیکر ویزا لگتے تھے دوسرے ملکوں کے، تو ہماری عام سی پکچرز ہوتی تھیں، ان کو وہ لے کے اسکین کر کے تو اسٹیکر ویزا پہ لگا دیتے تھے، اور بالکل ایسی ہوتی تھی جیسی پاسپورٹ میں ہماری جیسی اندر پنچ ہوئی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اسی پیج کے ساتھ ہے۔ تو ایسے ان کے پاس آپشن ہوتی ہیں، یہ اس میں کر سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ 2 انٹرویو ہو رہے ہیں ایمبیسی میں، ایک وہ ہیں جو مولانا صاحب داڑھی والے ہیں بڑے والے، اور ایک فرینچ کٹ والا ہے۔ فرینچ کٹ والے میں تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ویزا نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے ویزا ریفیوز کر دینا، آپ نے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا آپ کو ڈسائڈ کرتے ہیں یا آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں ذہن میں نہیں ڈالیں۔ آپ انٹرویو کی صحیح تیاری کریں، یا اپنے کاغذات صحیح سے تیار کریں، ٹھیک ہے۔ کاغذات کی جتنے بھی بنائیں ان کی فوٹو کاپی کروا کے رکھ لیں، نہیں تو ان کی پکچرز لے لیں، ان پہ ڈیٹ دیکھیں کہ ایکسپائر نہیں ہو جائے۔ جو ہونے والے ہوں اپنے ایجنسی کو بتائیں کہ بھائی اس کی ڈیٹ شارٹ ہو گئی ہے، ایجنسی بات نہیں سنتی ہے۔ ایمبیسی میں جا کے بتائیں کہ میرے ورک پرمٹ میں ٹائم کم رہ گیا، یا میرے ٹریول انشورنس کرایا گیا تو میں یہ نیا بنا کے لایا ہوں، پلیز یہ اس کو ایڈ کر لیں۔ اس طرح آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود بھی ہوشیار رہیں گے تو بات بنے گی، سب چیزیں ایجنٹ پہ چھوڑ دیں گے تو کام نہیں چلے گی۔ اچھا، اگلے چند دن میں بہت ہی ضروری ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے بہت ہی فائدے کے لیے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ اس میرے چینل پہ نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب پہ، ویڈیو لائک کرنے پہ، کمنٹس پہ کوئی پیسہ کوئی خرچہ نہیں آتا ہے۔ پلیز کائنڈلی مجھے بار بار فون مت کی کریں، جو مجھے اندر فون کرے گا میں اس کو پرمنٹ بلاک کر دوں گا۔ پہلے مجھے ٹیکسٹ کریں، میں جب بھی فری ہوں گا ان کے ٹیکسٹ کا جواب دوں گا۔ مجھے کمنٹس کریں یا میرے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کریں، میں ان کو رپلائی کروں گا۔
کال نہیں مجھے کرے، مجھے ڈسٹرب بہت کرتے ہیں، رات کو دیر سے اس کو ٹائم بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ جو مجھے کال کرے گا میں اس کو بلاک کر دوں گا۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری باتیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔